मोटरवे के ऊपर शेखुपुरा के करीब जो स्क्वाड था अली नासिर रिजवी का, वो गाड़ी को हादसा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त हर शख्स ये जानना चाहता है कि डी चौक में होने वाले क्रैकडाउन के अंदर कितनी अमवात और कितने ज़ख्मी हुए हैं। जो सहाफ़ी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ख़ास तौर पे मतीला जान के बारे में आपको पता चल चुका होगा कि उनको और साकिब बशीर को उठा लिया गया। आपको ये भी पता चल गया होगा कि उनको क्यों उठाया गया और कैसे उठाया गया। इस हवाले से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि मतीला जान के पास वो ऐसी कौन सी खबर थी जिसकी बुनियाद पे उसको उठा लिया गया है और 246 ग्राम आइस डाल के अब तक उसका 2 दिन का जिस्मानी रिमांड भी लिया जा चुका है। लेकिन उसके बाद सवाल तो वहीं खड़ा है कि कितनी अमवात हुई हैं। इस हवाले से मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त कितनी अमवात हो चुकी हैं, तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कहती है। 0 से लेके 278 तक जो अमवात हैं वो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ज़राए से कोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत इस हवाले से क्या कहती है, मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर इस हवाले से क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ऐनी शाहिदीन इस हवाले से क्या कहते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सहाफ़ी हैं वो इस हवाले से क्या बात कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात से पहले इंतहाई माजरत के साथ थोड़ी सी तकलीफ उठाएं और सब्सक्राइब और घंटी यानी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात के सिलसिले को कायम रखा जा सके और हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। एक पोस्ट मेरे सामने आई और ग्रुप के अंदर आई, तो उन्होंने एक मशहूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से लड़के जो है कुछ हासिल नहीं करेंगे। तो मेरा फौरी तौर पर मैंने फिर कहा कि क्या एस्टेब्लिशमेंट अपनी मनमर्जी कर सकती है? कभी तहरीक इंसाफ के साथ मिलके नून लीग की दुर्गत बनाती है, कभी नून लीग के साथ मिलके तहरीक इंसाफ की दुर्गत बनाती है। ये कब तक चलता रहेगा? और हमारे जो सहाफ़ी हैं, नाम नहाद सहाफ़ी, वो दोनों तरफ से एक एंगल दिया जा रहा है, चाहे वो तहरीक इंसाफ वाले हैं चाहे वो दूसरी साइड वाले हैं। और इस वक्त जो बैलेंस सहाफत है वो तकरीबन नापैद हो गई है। हमने ये देखा था कि नफरत की सियासत का आगाज तो किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन अब नफरत की सहाफत का आगाज भी हो चुका है और उसका नतीजा यह निकल रहा है कि इस मुल्क के अंदर आप खेल उठा लें, सहाफत उठा लें, आप मईशत उठा लें, आप कोई भी मामला और ये शोबा उठा के देख ले, वो जवाल पजीर है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे बच्चों की ये बदनसीबी है कि वो इस दौर के अंदर यहां पे इस मुल्क के अंदर पैदा हुए और हर शख्स ये सोच रहा है कि इस मुल्क से कैसे जिंदा भागा जाए। हां, जिनकी नौकरियां हैं, जिनके पास इक्तदार है, जिनके पास ताकत है, जिनको डीलें मिल रही हैं, जो माफिया का हिस्सा है, वो कहेंगे कि नेगेटिव बात मत करें। लेकिन जनाब, जो भूखे मर रहे हैं उनके बारे में भी सोचें कि इस वक्त जो बेशतर लोग हैं उनका क्या इस वक्त स्टेटस है। बहरहाल बात करते हैं कि कितनी अमवात हो चुकी हैं। अब इस हवाले से जो हुकूमत है, मोहसिन नकवी इस हवाले से कह चुके हैं कि जनाब मैं चैलेंज करता हूं, कितनी अमवात हुई हैं मुझे बताएं। लेकिन जो चैलेंज है वो चैलेंज का जो सबूत लाने के मामले में जो लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। अब इस हवाले से मैंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की है कि क्या सूरत हाल है। आप पॉली क्लिनिक के हवाले से जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वो ये है कि जुमेरात को वहां पे एक बयान जारी किया गया था कि लाश लाने की, उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई लाश यहां पे नहीं लाई गई और हम इसकी तरदीद करते हैं और मुजाहिरों के अंदर कोई इस तरह की ऑपरेशन के अंदर कोई हलाकत नहीं। लेकिन BBC ने अपनी एक खबर दी है, रिपोर्ट दी है, उसके अंदर बहुत ही अहम इंकशाफात किए गए हैं। अच्छा, अब वहां पर जो मौजूद डॉक्टर हैं वो एक अलग कहानी सुना रहे हैं। जो वहां पर इंतजामिया के लोग हैं वो अपना नाम ना बताने की शर्त पे ये बता रहे हैं कि 3 लाशें उस दिन वहां पे मौजूद थीं जिस दिन ये क्रैकडाउन हुआ। 2 लोग जो हैं वो हस्पताल आके उन्होंने दम तोड़ा और उनके वर्सा को वो लाशें हवाले कर दी गई और एक पहले से ही वहां पे जान भाग आया था। अब इस हवाले से एक अगला इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जनाब वो लाशें फराहम नहीं की जा रही। पुलिस हकाम ने मना किया है कि आपने किसी को लाश नहीं देनी। अब अता ताड़ साहब मांग रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वहां पे जो डॉक्टर्स हैं और जो अमला है वो बता रहा है कि हमारा नाम नहीं लेना, हमारी नौकरी चली जाएगी, लेकिन हमें मना कर दिया गया है कि किसी भी किस्म का कोई भी पोस्टमार्टम नहीं करना। ये खबरें आ रही हैं इस हवाले से। अच्छा, 3 डॉक्टर्स ने वहां पे ये बताया कि उस दिन 40 से यानी 45 से 55 60 के करीब लोग ऐसे हैं
جن کو گولیاں لگی ہوئی تھی، اور کئی ایسے لوگ آئے ہوئے تھے جن کو ایک سے زیادہ گولیاں وہاں پہ لگی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ یہ جو بات کی جا رہی ہے تو یہ چیز تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے کہ گولی نہیں چلی، گولی تو چلی ہیں، اور کچھ فوٹیجز بھی میں نے خود دیکھی ہیں جو میں دکھا نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، تو وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندے کے سر پہ گولی لگی ہوئی تھی اور اس کو اٹھا کے گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا۔ بہرحال اس حوالے سے جو پیمز کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، یا پیمز کے جو انتظامیہ وہ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ 2 لاشیں یہاں پہ آئی تھی، ایک کا تعلق شانگلہ سے تھا، ایک کا مردان سے تھا، جبکہ آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 2 لوگوں کو دفنایا ہے، ایک کا تعلق کوئٹہ سے تھا اور ایک کا کے پی کے سے تھا۔ اس حوالے سے بہرحال جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کے مطابق پیمز کے اندر 2 لاشیں آئی تھیں اور 2 کارکنوں کی لاشیں جو ہیں وہ شانگلہ اور مردان جو ہے وہ وہاں پہ بھیج دی گئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پیمز کے اندر جو لوگ بھی جا رہے ہیں وہ یہ ابزرو کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے بہت سخت انتظامات ہیں، وہاں پہ آپ رینجرز موجود ہے، وہاں پہ پولیس موجود ہے، اور وارڈ کے اندر لوگ، وہاں کی انتظامیہ، وہاں کے لوگ وارڈ میں ایمرجنسی میں اندرونی اور بیرونی جو دروازے ہیں وہاں پہ سخت مانیٹرنگ چل رہی ہے، اور اس حوالے سے مانیٹرنگ کر کے اور وہ بتایا جا رہا ہے، اور جیسے کوئی کسی وہاں پہ زخمی سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو فوری طور پہ ہسپتال کا عملہ آ کے سر پہ موجود ہو جاتا ہے۔ اچھا، کئی جو وہاں پہ زخمی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ ہمارا ریکارڈ نہ بنائیں، آپ ہمیں جو ہے نا کسی طریقے سے ڈسچارج سلپ دے دیں، یا ہمارا یہ زخمی ہے ہم اس کو کسی پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی شکایت آ رہی ہے کہ وہاں پہ ہسپتال کا عملہ کسی کو بھی کوئی ریکارڈ فراہم نہیں کر رہا۔ اگر کوئی گولی نہیں چلی اور اگر کسی کو کوئی گولی نہیں لگی تو اس طرح کے جو انتظامات ہیں یہ شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی عجیب و غریب سی صورتحال ہے۔ اب وہاں پہ جو عینی شاہد تھے، کچھ زخمی تھے اور جو وہاں پہ وہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب وہاں پہ 9 بجے کے بعد اور کوئی کہہ رہا ہے 11 بجے کے بعد شدید فائرنگ شروع ہو گئی۔ ہم نے سمجھا کہ شاید یہ آنسو گیس ہے یا ربڑ کی گولیاں چل رہی ہیں، لیکن پھر کئی لوگ ہمارے سامنے موجود ہوئے، ہمیں نظر آئے، کسی کے کندھے پہ گولی لگی ہوئی تھی، کسی کی کہیں اور گولی لگی تھی، اور لوگ دیوانہ وار بھاگ رہے تھے۔ ایک ایسا منظر تھا کہ وہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیٹ از ویری بیڈ، اور اگر حقائق چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اللہ کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے، یہ پتہ چل جائے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو روکنا ہی تھا تو آپ کو ان کو پیچھے روکنا چاہیے تھا، بہت پیچھے ان کو روک لینا چاہیے تھا۔ آپ ڈی چوک تک آپ نے آنے دیا، آنے کے بعد پھر آپ نے جو ہے ایک پورا بندوبست کر کے پھر آپ نے اس طریقے سے کیا، اور یہ گولیاں جو چلانی یہ اس کو کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں پہ عینی شاہدین کے بعد جو سیکیورٹی اہلکار بھی وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کا ریکارڈ مل گیا۔ 66 کے قریب جو لوگ ہیں وہ زخمی ہیں، معمولی چوٹس تھیں اور دیگر چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ 33 کے قریب جو ہیں وہ سیولین کے زخمی ہونے کی جو رپورٹ ہے وہ وہاں پہ سامنے آئی ہے۔ اچھا، وہاں پہ کچھ مریض ایسے بھی تھے جو ایکسپریس ہائی وے پہ جن کو گولیاں لگی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شام کو 5 بجے کا واقعہ ہے۔ وہاں پہ ایک مریض نے بی بی سی کو بتایا کہ میں وہاں پہ موجود تھا اور ایک دم سے گولی مجھے لگی، اور میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک بندے کو سر پہ گولی لگی اور اس کی موت وہیں پہ واقعہ ہو گئی۔ اچھا، یہ وہ مریض بتا رہا ہے۔ اچھا، ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ایک ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ میں نے اتنی سرجریاں کی اس رات کو کہ شاید میں نے ساری زندگی اتنی سرجریاں نہیں کی، اور ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمیں بغیر انستھیزیا کے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کسی کو، میں غصے میں ہوتا نا، میں بغیر انستھیزیا کے سرجری کروں گا۔ بغیر انستھیزیا کی سرجری کا مطلب آپ کو پتہ ہے، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ کوئی ڈاکٹر آپ کا دانت نکال رہا ہے اور وہ آپ کو انجیکشن نہ لگائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سن کیے بغیر کسی کا علاج کرنا، کسی کو کٹ لگانا، کسی کو سوئی ڈال کے کرنا، یہ کتنی خوفناک چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہم نے کیا کہ اتنا خون بہہ چکا تھا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ انستھیزیا لگا کے ہم اس کا انتظار کرتے۔ اچھا، بات کرتے ہیں کہ کون سا لیڈر کتنی اموات کا ذکر کر رہا ہے۔ لطیف کھوسہ کہتے ہیں کہ 278 لوگ مارے گئے، 1900 کارکن جو ہیں ان کو گولیاں لگی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ انہوں نے یہ بات کیپٹل ٹاک میں کی ہے حامد میر کو، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ثبوت کہاں ہے،
آپ نے دیکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے اے جی پی کے پی کے نے بتایا. بہرحال سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ جی 20 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں. محسن نقوی کہتے ہیں کہ ایک بندے کو گولی نہیں لگی. گولی کیا لگنی تھی، گولی چلائی نہیں تو لگے گی کہاں سے. یہ محسن نقوی صاحب کا بیان ہے. شیر افضل مروت جنہوں نے اس سے پہلے کہا تھا 12 لوگ مارے گئے، اب وہ کہتے ہیں جی 40 لوگ مارے گئے ہیں. ساتھ میں انہوں نے تعداد بھی بتا دیا ہے کہ 7 اسلام آباد میں مارے گئے ہیں، 6 کارکنان کوئٹہ کے ہیں اور بقایا 22 کارکنان کے پی کے ہیں. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ان کی لاشیں کہاں پہ ہیں، کس نے کہاں پہ کیسے چھپائی ہوئی ہیں. صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 6 سول لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں اور 4 سیکیورٹی اہلکاروں کے، جن میں سے 3 رینجرز کے اور ایک پولیس اہلکار جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اس حوالے سے اور بھی بہت سی ایسی خبریں آ رہی ہیں. اچھا میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں اٹھایا گیا. وزیر اعظم کا بیان آ چکا ہے کہ مطیع اللہ جان کو اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ ذمہ دار وزیر اعظم ہوگا، لیکن جناب ان کو اٹھا لیا گیا ہے. اور ثاقب بشیر جو ان کے ساتھ تھے آئی وٹنس، ان کے مطابق وہ پم سے کچھ انفارمیشن لے کے نکل رہے تھے. پارکنگ کے پاس وہ پہنچے ہیں تو ان کے سر کے اوپر کپڑا ڈالا گیا اور ان دونوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. 10 منٹ کی مسافت پہ ایک نامعلوم مقام پہ وہاں پہ ان کو بٹھایا گیا ہے اور وہاں پہ پھر ثاقب بشیر کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہم ابھی تھوڑی دیر کے بعد ریلیز کر دیں گے. ہاں ایک چیز اچھی انہوں نے کی کہ وہ بار بار یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کو چائے تو نہیں چاہیے، آپ کو پانی تو نہیں چاہیے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ نے واش روم تو نہیں جانا. یہ صورتحال ہے. اور اس کے بعد پھر جب ثاقب بشیر کو واپس وہ کہیں نامعلوم مقام پہ چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ثاقب بشیر نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہے، اس وقت ٹائم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رات کے 2:30 بج چکی ہیں. اور اس کے بعد ایک بیان آیا مطیع اللہ جان کے بیٹے کا. اس نے کہا جی میرے باپ کو اٹھا لیا گیا، ہمیں ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی جا رہی. جب ایف آئی آر کی کاپی سامنے آئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 246 گرام آئس برآمد ہوئی ہے، انہوں نے بدتمیزی کی ہے، فلاں کیا ہے، ڈھمکاں کیا ہے، دھمکیاں دی ہیں اور اس کے اوپر 2 دن کا ان کا جوڈیشل ریمانڈ ہو چکا ہے. میرا یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر گولیاں نہیں چلیں، اگر کوئی اموات نہیں ہوئی تو اتنا غیر معمولی سیکیورٹی کا بندوبست اس طرح صحافیوں کو اٹھا کے تو آپ سارے کا سارا معاملہ کھول رہے ہیں. یہ 6 اموات کی باتیں تو ہر جگہ چل رہی ہیں کہ 6 سویلین اور 4 سیکیورٹی اہلکار جو ہے اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں. تو اس طرح مسٹیریسلی ان معاملات کو ڈیل کر کے آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اچھا میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کا نظام ہے، عبرت کا نشان بن گئے جنہوں نے سانحہ ڈیچو کیا، اور جو آئی جی ہیں علی ناصر رضوی وہ عبرت کا نشان بن گئے. اچھا اس حوالے سے پھر میں نے ڈگ آؤٹ کیا کہ یہ خبر کب کی ہے اور کہاں کی ہے، کیا خبر ہے. تو میرے سامنے یہ آیا کہ جو موٹر وے کے اوپر شیخوپورہ کے قریب جو اسکواڈ تھا علی ناصر رضوی کا، وہ گاڑی کو حادثہ ہوا ہے اور گاڑی کو حادثہ ہونے کے بعد اس کی جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں، اس کا ٹائر پھٹا ہے اور وہاں پہ بہرحال اسکواڈ کے ساتھ جو ہے آئی جی موجود نہیں تھے. ان کی فیملی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ موجود تھے اور اسکواڈ میں جو شامل ایک پولیس اہلکار ہے وہ بیچارہ جہاں باغ کیا ڈیوٹی کے اوپر تھا، شہید ہو گیا ہے، جبکہ 2 زخمی ہو گئے ہیں اور موٹر وے پولیس نے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر کے ان کا علاج وغیرہ. یہ 18 گھنٹے پہلے 19 گھنٹے پہلے کی بات ہے اور یہ بھی اسی وقت ہوا ہے تقریباً جب یہ مطیع اللہ جان کا واقعہ پیش آ رہا تھا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت زیادہ خبروں کا فلو آ رہا ہے تو کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو ساری انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کریں. ایسا تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جانے سے پہلے انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی تکلیف اٹھائیں، سبسکرائب اور گھنٹی یعنی بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ملاقات کے سلسلے کو قائم رکھا جا سکے اور ہماری ہر اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچے.